मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम इस वक्त आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात के लिए जो बराह रास्त नशरियात पेश कर रहे हैं, जिसे टेलीथॉन कहा जाता है, और ये टेलीथॉन एहसास की जानिब से पेश की जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, एहसास इंसान की ज़िंदगी में एक वो मरकज़ी राह है कि जिस पर इंसान आकर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या ईमानदारी है, क्या सच्चाई है, इन चीज़ों को जांचने लगता है। एहसास फाउंडेशन की जानिब से इन बराह रास्त नशरियात का जो मतलब मकसद है, लुब्ब लुबाब है, वो है सिर्फ ये कि गरीबों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हुए उनके लिए कुछ एहतमाम ख़ास किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस ट्रांसमिशन में जिसमें हम और आप इस वक्त यकजा हैं, आप तमाम दोस्तों को जिन्होंने अभी टेलीविज़न की स्क्रीन को ज्वाइन किया है, मैं ये बताता चलूँ कि एहसास की जानिब से, एहसास फाउंडेशन की जानिब से हम इस वक्त मुहर्रम अपील के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुहर्रम अपील में चूँकि मुहर्रम में प्यासों का तस्करा होता है, तो इसी नाते उन्हीं के सदक़े में हम जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के दूर दराज इलाक़ों में मौजूद हैं, वो लोग कि जिनके पास न सर छुपाने के लिए कोई साइबान है, न खुराक के लिए कोई एहतमाम। पानी जो ज़िंदगी कहलाता है, उस पानी का हासिल करना भी एक जुए शीर लाने के बराबर है। यानी आप कराची या इसके क़ुर्ब जवार में जो मौजूद शहर हैं, इन शहरों से थोड़ा सा आगे निकल जाइए, 25-50 किलोमीटर दूर, आप यकीन कर लीजिए पानी के मसाइल खड़े हो जाते हैं। और उससे अगर आप आगे चले जाएं 100, 150, 200 किलोमीटर, तो तपता हुआ रेगिस्तान है। और इन तपते हुए रेगिस्तानों में पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इन रेगिस्तानों में, इन इलाक़ों में पानी इस्तेमाल वो होता है कि अगर कुदरत आसमान से बरसा दे और गड्ढे, उन इलाक़ों में मौजूद गड्ढे अगर उन पानी से भर जाएं, तो वो पानी महीनों इस्तेमाल में आता है। क्या इंसानों की ज़िंदगी है नाज़रीन, आप सोचिए तो सही कि जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, वहीं से इंसान पानी पी रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अपने घरों को ले जा रहे हैं। तो एहसास ने इस बात का एहसास करते हुए कि ये ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है पानी, तो इस पानी के एहतमाम के लिए हमने जो स्मॉल हैंड पंप्स का इंस्टॉलेशन शुरू किया है उन इलाक़ों में कि जहाँ पानी मौजूद नहीं है, 200, 400, 600 फिट, 800 फिट, 1000 फिट, 1000 फिट तक पानी की तलाश में ड्रिलिंग की जाती है। और उस ड्रिलिंग के बाद वहाँ पर इंस्टॉलेशन की जाती है, फिर हैंड पंप लगाया जाता है। छोटा हैंड पंप हो तो उससे 200-300 लोग अपने ख़ानदानों का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। और जब लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ बड़ा हैंड पंप लगना चाहिए। छोटे हैंड पंप की जो कीमत है नाज़रीन, वो है सिर्फ़ और सिर्फ 150 पाउंड, और बड़े हैंड पंप की कीमत बनती है 395 पाउंड। इसमें वहाँ पर पानी का एहतमाम करके मुकम्मल तौर पर पानी मैसर आने के बाद वो सब उन गांव वालों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो पानी का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी समझ कर गुजारें। इन्हीं के साथ साथ एहसास जो राशन पैक उन ख़ानदानों को पहुंचाता है, साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन, इस राशन से एक घर में 7 से 8 अफराद अपनी ज़िंदगी का दिया जलाए रखते हैं और वो खाना उनके लिए पूरा होता है। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि अगर
راشن پیک بھی دینے کے لیے آپ لوگ سوچتے ہیں تو اس کی لاگت بنتی ہے 55 پاؤنڈ۔ اور ناظرین، ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ کو زندگی کے اس موڑ پر بھی ضرور ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے کہ جو غربت کی سطح سے بھی بہت نیچے ہیں، زندگی کو زندگی سمجھ کر نہیں گزار رہے، زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر جو لوگ نظر آ رہے ہیں ناظرین، ان کی زندگی میں کوئی شادمانی نہیں ہے، کوئی کامرانی نہیں ہے، بلکہ سوچیں ہیں، گہری سوچیں، اور اس کے بعد پریشانیاں، دکھ، تکالیف۔ ہلو ہلو جی، عبد الرحمان صاحب السلام علیکم۔ اچھا، عبد الرحمان صاحب نے یو ایس اے سے $185 ابھی ڈونیٹ کیے ہیں، اور عبد الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر یہ ہینڈ پمپ انسٹال کرا دیا جائے ان جگہوں پر جہاں پانی نہیں مل رہا ہے۔ عبد الرحمان بھائی، آپ نے یو ایس اے سے اس $185 کو دے کر اس جگہ انسٹالیشن کی بات کی ہے جس جگہ پانی میسر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حکم کو بجا لائے گا احساس، اور جلد از جلد آپ کو یہ اطلاع بھی دی جائے گی احساس کی جانب سے کہ کب وہاں پر اس ہینڈ پمپ کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ایک اناؤنسمنٹ ہمارے پاس اور ہے، محمد افضل یو کے سے۔ محمد افضل صاحب یو کے سے ہیں۔ افضل بھائی نے 300 پاؤنڈ دیے ہیں، 300 پاؤنڈ دیے ہیں ڈونیشن میں، اور 2 اسمال ہینڈ پمپس دیے ہیں 150 پاؤنڈ کے حساب سے۔ آپ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے یہ بھی وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی محنت کی اس کمائی کو اگر اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کیا جائے کچھ، تو پروردگار اور عطا کر دے گا۔ اور ہماری دعا ہے اس موڑ پر کہ پروردگار عالم میرے بھائی کو وہ سب کچھ عطا فرما دے کہ جو ان کے دلی خواہش ہے، اور مالک کائنات کبھی انہیں رزق و روزی میں محتاج نہ ہونے دے کسی کا۔ پروردگار اپنے نیک اور رحم دل بندوں میں انہیں شامل فرما، اور ان پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل کر۔ جی فہد حسین، کیا کہتے ہیں؟ سر، جیسے یہ ہمارے ایک بھائی تھے عبد الرحمان صاحب، بالکل اپنے نام کی طرح انہوں نے ایک کاز میں حصہ لیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں، ایک ایسے ہی پورا کاروان ہے جن کی وجہ سے احساس جو کوشش کرتا چاہتا ہے اور اس پہ پورا بھی کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس کمیونٹی ہے، نہ صرف اس شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں، جہاں پہ بھی ہمارے بہن بھائی بستے ہیں، ان دور دراز علاقوں میں جہاں پہ بنیادی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے، بالکل سرے سے نہیں ہے، تو بالکل یہ صحیح بات ہوگی، کیونکہ جب بھی ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ہمیشہ اس سے پہلے سے زیادہ ورس کنڈیشن نظر آتی ہے، کیونکہ گرمی، ٹیمپریچر اور خوراک نہ ہونے کا جو سب سے ایک اہم فیکٹر ہے کہ جو ہماری بھی اور آپ کی سب کی بنیادی ضرورت ہے، اور پینے کا صاف پانی، جب کوئی اس چیز سے آراستہ نہیں ہو پائے گا، یہ بیسک ضرورت کسی کے پاس نہیں ہو پائے گی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس چیز کا تحمل ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر خوراک کے یا بغیر صاف پینے پانی کے زندگی گزار سکیں۔ بھائی جب پانی ہی نہیں ہے تو خوراک کہاں سے پیدا سر، اب ہوگی؟ یہ اندازہ لگائیں، ایک بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ ناپائید ہیں بالکل، اللہ اکبر۔ اور رہائش کے نام پہ جو جھونپڑی ہے وہ بھی میرے خیال میں جھونپڑی کہنا بھی نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ اور کوئی ذرائع نہیں رہنے کے وہاں پہ، ان لوگوں کی روٹس وہاں پہ، وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، اپنی زندگی گزار چکے ہیں وہاں پر، اور وہ وہاں سے رہی نا کہیں اور موو بھی ہونا نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ مزے کی بات ہے جو فہد نے بھی کہا ہے نا ناظرین، یہ بالکل 100% درست ہے بات، کہ ان لوگوں سے ہم لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم آپ کو اچھی جگہ پر کمروں کی تعمیر کرا کے گھر بنا کے دے دیتے ہیں، وہاں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ ہمارے جدی پشتی جگہ ہے، ہم اسے چھوڑیں گے کبھی نہیں، بے شک، چاہے ہماری جان چلی جائے۔
اس کی یہی وجوہات ہیں. دیکھیں اگر وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اس جگہ تو لیکن ہماری کیا کوشش ہوتی ہے, ہماری کیا امپلیمنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ کہ اگر وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ کم سے کم ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے یا گھر کی تعمیر کے حوالے سے, تو کم سے کم وہ ہم ان کو وہاں پہ پرووائڈ کر سکیں. اچھا کوئی ایک جگہ نہیں ہے, سندھ بھی بہت بڑا ہے, انٹیریئر میں آپ جائیں تو نگر پارکر ہے, در پارکر ہے, عمر کوٹ ہے, پنجاب ہے پورا پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے آپ کا, جہاں پہ اتنے بڑے مقامات پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیلابی صورتحال اب ہر سال ہوتی ہے وہاں پہ, آ جاتا ہے وہاں پہ, تو وہ ایک فیکٹر ایک الگ ہے. وہاں پہ پھر وہ لوگ نقل مکانی کر کے آتے ہیں, اپنا ذریعہ معاش سب کچھ سمجھے نقصان کر کے آتے ہیں وہاں پہ, تو وہ ان لوگوں کو بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ابھی جو ہم نے جامشوروں کے مقام پہ ایک اپنا احساس ماڈل ولیج بنایا ہے, یہ بھی سندھ میں جو سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگ متاثر ہوئے تھے ان کے لیے ایک ہم نے کوشش کی تھی, فری آف کاسٹ نہ صرف بنا کے دیا بلکہ مالکانہ حقوق بھی ان تک منتقل کیے گئے, اور کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ کہ وہ جو لوگ ہیں جو ان کی جو روٹس ہیں وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی یا فارمنگ ہوتی تھی, وہ سہولیات بھی ان کو انہی کے علاقوں میں فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے واپس دوباروں پہ پیروں پہ کھڑے ہو سکے, اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ واپس آ سکیں. دیکھیں بڑی خوشائن بات ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ لوگ تھے جو اپنا یہ سب معلوم متا گنوا کے آ چکے, ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم زندگی بھر راشن لینا نہیں چاہتے یا کوئی اور ضروریات نہیں پورے کرنا چاہتے, کم سے کم ہم اتنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں کہ اپنی پچھلی زندگی جو ہم گزار رہے تھے اس کو گزار سکیں. ایک بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے چل کے اور سارے چیزیں اپنی پوری کر پاتے ہیں, اپنی فیملی کو سیکیور کر پاتے ہیں. تو بنیادی ضروریات اگر آپ کسی کو فراہم کر دیں تو باقی وہ اپنے اسٹیپ اٹھانے میں دیر نہیں کرتا, اور یہ چیزیں پوری ہوتی آئی ہیں. آج ایک احساس سے ماڈل ولیج بنا, انشاءاللہ آگے اور بھی بنائیں گے, لیکن بنیادی ضرورت جو ابھی ہے احساس کو ان دور دراز علاقوں میں, ان مقامات پہ جہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے, وہاں پہ ہینڈ پمپ کی تنصیب سے اس بنیادی ضرورت کو فراہم کرنا ہے. نہ صرف پانی کی صاف فراہمی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ ان علاقوں میں جو ایک خوراک کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہاں پہ اگر ہر فیملی کو راشن کی مقدار موجود ہوتی ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے 1 مہینے کا راشن جو پرووائڈ کیا جاتا ہے, اگر زیادہ تعداد میں آپ لوگوں کی جانب سے ڈونیشن موصول ہوگا تو زیادہ سے زیادہ فیملی وہاں پہ فیسلیٹ ہو چکیں گی. یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم آپ کو وہاں کے حالات بتا سکتے ہیں جو فیکٹس اینڈ فیگر ہیں, کیا کرنٹ سچویشن ہے, جو ہمارے فوکل پرسن پورے پاکستان میں ہر شہروں میں ان کی زبانی ہم کو بتا سکتے ہیں. آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پہ ہم شوٹ کر کے آتے ہیں, لوگوں کے مسائل سن کے آتے ہیں, ہم آپ کو وہی بتاتے ہیں اور پھر آپ وہ دیکھنے کے بعد ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, اور اس کی ایک مستند آپ کو رسید ملتی ہے, سلپ موجود کی جاتی ہے. ہینڈ پمپ کے حوالے سے آپ کو پکچر پرووائڈ کی جاتی ہے, مسجد کی تعمیر سے ساری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. لیکن موجودہ صورتحال کی میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے زیادہ ہینڈ پمپ ہو سکتے ہیں آپ کی جانب سے, آپ اپنی فیملی کی جانب سے دیں, اپنے فرینڈ اینڈ فیملی سرکل کو یہ میسیج پہنچائیں گے, اپنے کولیگس میں آپ کی جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے آپ کے ایک میسیج سے ایک فیملی, ایک کئی سے زیادہ فیملی ہیں وہاں پہ اگر ہینڈ پمپ کی تنصیب ہوتی ہے تو ایک مشکل وقت میں جو وہ اس وقت زندگی گزار ہیں اس سے باہر آنے کے ایک معاملات پیدا ہو سکتے ہیں. وہاں کے ایک ان کی امید جاگ سکتی ہے کہ ایک فیملی فقط 1 دن کے پانی کے حصول کے لیے اتنی دور جاتی تھی, لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے اب وہ سہولت ان کو اپنے گھر کے پاس مل سکتی ہے. ناظرین محترم, یہی تو امید ہے جس کا تذکرہ ابھی فہد نے کیا کہ ایک امید جاگ جاتی ہے. احساس کہ جتنے بھی میرے ڈونرز ہیں, جتنے میرے پیارے ڈونرز ہیں دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, یورپین کنٹریز میں ہیں, وہ کینیڈا میں ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ تمام دوستوں سے ان غریبوں کی امیدیں اس طرح وابستہ ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ احساس کی جانب سے ہمارے پاس بہت جلدی رزق روزی کا اہتمام ہوگا, کھانے پینے کا اہتمام ہوگا, پانی کا اہتمام ہوگا, کیونکہ یہ ایک امید ہے. اور ناظرین, میری تو گزارش یہ ہے کہ کبھی کسی کی امید کو مت ٹوٹنے دیجیے گا, چاہے آپ کا کوئی پڑوسی ہو, آپ کا عزیز رشتہ دار ہو. اگر آپ سے کوئی امید باندھتا ہے تو خدا را اس امید کو پورا ہونے دیجیے, پورا کر کے دیجیے. اس لیے کہ پروردگار عالم انسانوں کے, ہمارے اور آپ کے عمل و کردار ہی کو تو دیکھتا ہے. انما اعمال بالنیات, کیا فرماتے ہیں آپ؟
حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ پر یہ بھی آیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، کردار کو، عمل کو ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے حدیث ہے، اس اعتبار سے کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہوگا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے مال دیا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے یہ مال تیری راہ میں اس طرح خرچ کیا، اس طرح خرچ کیا، اس طرح خرچ کیا۔ وہ گنوائے گا، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی، اتنے یہ کام کیے، اتنے صدقات کیے، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے مدرسے بنائے، ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا یہ سب تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے جو ہے وہ سخی کہیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ تیری واہ واہ کریں۔ تو یہ سب تو دنیا میں ہو گیا، فرشتوں کو کہا جائے گا اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ یعنی اصل میں جو مال ہم دے رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نیت جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ نیت میں اخلاص ہوگا، اور اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں، للہیت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مجھے دنیا میں کسی سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی بس اللہ راضی نہیں ہو چاہیے، جائے، بس اللہ رب العزت کی نظر میں میرا عمل قبول ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں اخلاص باقی تب رہتا ہے جب ہمارے نیک عمل کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب عمل پتہ چل جاتا ہے نا تو اخلاص کم ہو سکتا ہے، اور انسان کے اندر شیطان یہ ابھارتا ہے کہ جب میں کوئی عمل کر لوں تو شیطان اندر سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ کسی کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب، سب سے مقبول، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، وہ بندے اور رب کے درمیان وہ معاملہ ہو۔ اور اس کی مثال بھی میں اگر آپ کو دوں تو دیکھیں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں، آگے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو جسے دیا جا رہا ہے یا جس کے سامنے دیا جا رہا ہے، جو ہم اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں یا کوئی خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں میں پھیل سکتی ہے بات۔ لیکن روزہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے، اتنا خاموش عمل ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے دن کے دوران تو میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، انٹل انلیس میں کسی کو بتاؤں نہیں۔ خاص طور پہ رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ روزے سے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر بھی میں اگر روزے سے ہوں یا میں روزے سے نہیں ہوں تو بندہ تو دوسرا دیکھنے والا یہ عزیوم کرے گا کہ یہ روزے سے ہے، یا میں روزے سے ہوں، میرے سامنے فریج موجود ہے، آگے پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پانی میں پی سکتا ہوں، نہیں پی رہا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی خفیہ عبادت ہے کہ یہ بندہ خاص میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر قیامت میں سے دوں گا۔ باقی اجر تو گنوائے گئے ہیں کہیں قرآن میں، کہیں حدیث میں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزے کا اجر نہیں گنوایا گیا۔ روزے کا اجر میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا اجر خاص میں قیامت میں دوں گا۔ یہاں سے ہمیں جو اصول پتہ چلا نا، جو اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہمیں پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ جتنا عمل خفیہ ہوگا، جتنا عمل خاموشی سے کیا جائے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل محبوب ہوگا، مقبول ہوگا۔ ہمارا دیا ہوا راشن کسی تک پہنچتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہم کون ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک ہینڈ پمپ لگا دیا گیا، میں اور آپ، میں نے اپنا مال دیا، کسی نے جو ہمارے ماشاءاللہ اتنے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں ہماری، وہ مال دے رہے ہیں، وہ مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے جو ہے وہ کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، وہ ہینڈ پمپ سے جتنے لوگ پانی پی رہے ہوں گے، ہم تو دنیا میں نہیں، ہم تو جا چکے ہیں، لیکن وہ اعمال نامہ، وہ ثواب جاریہ، وہ سسٹم چل رہا ہے۔ میں یہاں ایک بات اس چینل کے توسط سے یہ بھی کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیں وہ صحابی جن کی وجہ سے سارا مدینہ پانی پیتا تھا، حضرت عثمان، ان کی شہادت کا وقت آیا تو پانی آپ پر بند کیا گیا۔ وہ شخص، وہ عظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کہ جن کے نانا کے صدقے سب کو حوض کوثر کا پانی ملے گا، اللہ ہمیں بھی عطا کرے کہ حوض کوثر میں ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پانی پلائیں۔ تو جو نانا ہے، جن کے صدقے کوثر ہے، جو سب کو پانی پلا رہے ہوں گے جنت میں جانے سے پہلے، ان کے نواسے پر پانی بند کیا گیا۔ تو ہمارے لوگوں کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سبیل کریں اور لوگوں کو پانی پلائیں۔ سبیل کا اہتمام محرم میں بھی کیا جاتا ہے، ذی الحج میں بھی میں نے دیکھا کہ کئی ساری جگہوں پر حضرت عثمان کی نسبت سے سبیل کا اہتمام کیا گیا، اچھا عمل ہے۔ محرم میں بھی لوگ جو ہے وہ امام حسین کی نسبت سے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس دفعہ ہم سبیل کا ایک نیا رخ لے کر آئے اور سبیل امام حسین کے نام پر ہم جو ہے وہ ایک ہینڈ پمپ لگوا دیں۔ واہ بھائی، کیا یہ کیسا سبیل ہوگا بہت اچھی کہ امام حسین کے نام پر ہم ایک ہینڈ پمپ لگا دیں، اگر کئی 100 لوگ بھی اس سے پانی پئیں گے تو امام حسین، اور وہ سالہ سال ہے، ایک سبیل کے طور پہ چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ ایک تو یہ کہ میں نے ایک دن ایک سٹال لگایا، جوس بنایا، ٹھنڈا پانی بنایا، شربت بنایا، دودھ بنایا، لوگوں کو پلا دیا، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میں نے امام حسین کی محرم کی نسبت سے
ایک سبیل کے لیے میں نے جو ہے وہ ایک ہینڈ پمپ کی نیت کر لی, اس کا ثواب امام حسین کو بھی مل رہا ہے, تو آپ کی روح خوش ہوگی, سرکار کی روح کتنی خوش ہوگی, اور اس کا فائدہ مجھے کتنا ہوگا. یہ سبیل تو ایک دن کا نہیں بلکہ سالہ سال کا یہ سبیل ہوگا. تو میں یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ محرم کا مہینہ ہے تو یہ بھی نیت کریں کہ ہم سبیل کا ایک نیا رخ, ایک نیا انداز پیش کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی دے. واہ واہ واہ, مفتی صاحب بہت زبردست سجیشن دیا آپ نے, ماشاء اللہ. ناظرین محترم, ہماری یہ ٹرانسمیشن یہ براہ راست نشریات احساس سے جاری و ساری ہیں. ہمارے یو کے اور یو ایس اے کے خاص طور سے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, کیو ٹی وی ایشیا کے ناظرین ہماری ان ٹرانسمیشنز کو دیکھ رہے ہیں. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنی جلد از جلد میسر آئے آپ اس ڈونیشن ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کیجئے اور اپنی جانب سے پانی کی سبیل کا اہتمام کروائیں. جی. اے رسول خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے. بزد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول دست قدرت بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے, قدرت بنایا تجھے, صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اے ابد تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول اے سراپا انفس دو جہاں, سرور سرورا دلبر عاشقاں, سرور دلبر عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے, میری جان حزین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہوا
آسمان میں ہوا کیا رب کیا واہ سب ہے تیرے مکی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، آپ سب ملاحظہ فرما رہے تھے سید محمد عمار کو، اور عمار نے کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ ہماری احساس کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ نشریات ہمارے یو ایس اے، یو کے اور پورے ایشیا بھر کے لوگوں کے لیے جاری و ساری ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ ہے یہ کہ کسی بھی طرح غریب مجبور بے بس لوگوں کی مدد کا کوئی سامان مہیا کیا جائے، اور اس بار اس سامان کی مہیا میں ہم سب سے زیادہ جو پریفر کر رہے ہیں وہ ہے پانی کا سلسلہ۔ پانی کے ہینڈ پمپ کی ترسیل ماہ محرم الحرام کی اس گزرتے ہوئے عشرے میں محرم اپیل کے نام سے احساس کی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جانب سے پانی کا اہتمام ان غریبوں کے لیے کروائیے کہ جن غریبوں کے اہتمام کے لیے آپ تمام دوستوں سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جن جگہوں پانی نہیں ہے ان جگہوں پر پانی کا اہتمام کروانے کے لیے آپ اگر یو کے میں رہتے ہیں تو 150 پاؤنڈ دے کر آپ ان کے لیے ایک اسمال ہینڈ پمپ کا اہتمام کروا سکتے ہیں، جس سے جب تک پانی ملتا رہے گا وہ صدقہ جاریہ ہے، پروردگار آپ تمام لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اگر آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں تو یو ایس اے کے ناطے 185 $US میں آپ ایک ہینڈ پمپ چھوٹا اس علاقے میں انسٹال کرا سکتے ہیں، لگوا کے دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا ہینڈ پمپ جو ہے 545 $US اور 395 برٹن پاؤنڈ میں یہ انسٹال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگوں، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگوں، بھری دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ اس دنیا میں ہر ایک بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جاری ہوتی ہوگی، لیکن صرف بات کردار کی ہے، اور ہمارا کردار، احساس کا کردار ان غریبوں کے لیے کیا ہے، ان غریبوں کے پاس جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے۔ کہ ناظرین، سال کے 12 مہینے میں ہر مہینے راشن پیک خاندانوں کے حساب سے ان لوگوں کے دروازوں تک پہنچانا اور پانی کا اہتمام کرنا، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب، ان کے انسٹالیشن، اور اس کے بعد ان کے دل سے نکلنے والی جو دعائیں ہیں، بس انہی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں ہم آپ سب کے لیے کہ پروردگار آپ کے دیے ہوئے ان نذرانوں کو قبول فرمائے، اور پالنے والا آپ کے دیے ہوئے نذرانوں سے نہیں معلوم کتنی زندگیاں محفوظ فرماتے گا۔ جی فہد حسین، کہیے۔ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ پانی کے ہینڈ پمپ کے حوالے سے یا راشن پیک کے حوالے سے، یہ احساس کا وہ پروجیکٹ ہے جو پورے سال، یعنی سال کے 12 مہینے جاری ساری رہتا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ وہ بنیادی ضروریات ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے۔ اگر یہ جاری رہتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں، ہمارے اس شہر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بھی ابھی بہت ساری چیزوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ دور دراز کے مقامات جہاں پہ آپ کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی وسائل ہی نہیں ہے، آپ کچھ چیزوں کو پورا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو سوچئے وہاں پہ زندگی کتنی کٹھن، کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً اگر احساس کے پروجیکٹ وہاں پہ نہ رن ہو رہے ہوں، چاہے ہینڈ پمپ کے پینے کے پانی کے حوالے سے ہوں، راشن پیک کی فراہمی کے حوالے سے ہوں، یا میڈیکل کیمپ کے نکاح سے متعلق ہو، تو میرے خیال میں وہاں پہ زندگی گزارنا ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے
اپنے الفاظ ہیں، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے احساس کی ٹیم کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ ان دور دراز مقامات پہ جو صحرا ہیں، ڈیزرٹ ایریا ہیں، چاہے وہ انٹیریئر سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو یا پنجاب کی سائڈ ہو، اگر وہاں پہ احساس کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی تنصیب نہ ہو، اسمال ہینڈ پمپ یا لارج ہینڈ پمپ کی تنصیب نہ ہو اور ان کو راشن کی فراہمی نہ ہو، تو وہاں پہ حقیقت میں زندگی ناپید ہے، زندگی ناممکن ہے، وہاں پہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر احساس یہ سارے پروجیکٹ رن کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ لوگ ہیں، احساس کی جو بیک بون ہے، آپ ڈونر حضرات ہیں کہ جن کی وجہ سے گزشتہ 17 سالوں سے احساس اپنے ان پروجیکٹ کو جاری رکھے ہوئے، اور آپ ہی کی وجہ سے، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے بہت سارے نئے پروجیکٹ بھی شروع کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسانیت مشکل میں، وہاں سے ان کو نکال کے بہتری کی طرف لائے جا سکے۔ اگر ہم ڈائلسس کے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں یا کوئی اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو وہ چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے۔ تو کوشش کی جاتی ہے احساس جہاں بھی، جس شہر میں بھی کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ انسانیت کا فائدہ ہو، اپنے ہی لوگ ہیں بس مشکلات کا شکار ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ بے شک دیکھیں مشکلات ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہماری اور آپ کی اور ان تمام لوگوں کی، لیکن ایک جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اگر ان لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ ذریعہ بن سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہترین چیز نہیں ہوگی کوئی زندگی میں۔ تو کوشش کیجئے اس مہینے کی مناسبت سے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں ہینڈ پمپ کی سولوشن سے، راشن پیک کی فراہمی کی وجہ سے، مسجد کی تعمیر کی وجہ سے، جو بھی پروجیکٹ آپ کے دل کے قریب ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جس میں آپ کو پروجیکٹ ڈونیٹ کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو، جس میں آپ کا دل جاتا ہو، اس میں ڈونیٹ کریں۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا، جو بھی پروجیکٹ میں آپ ڈونیٹ کریں گے فائدہ انسانیت کا ہوگا، ہمارے اپنے لوگوں کا ہوگا۔ ہمارے اپنے لوگ ہیں ابھی مشکلات میں، تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر ان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ ذریعہ بنتے ہیں۔ احساس کی ٹیم آپ کے کام آ سکتی ہے، تو ضرور اس کام کو کیجئے، فون اٹھائیے، ہمیں کال کیجئے، ہمارے جو ایجنٹس ہیں آپ کی کال کے منتظر ہیں، اسٹوڈیو میں کال کیجئے، مفتی صاحب ہیں، علی سر ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ کو جو پوچھنا ہے، لیکن کیجئے ضرور، کیونکہ آپ لوگوں کے ایک ہینڈ پمپ سے کئی لوگوں کی زندگی بن سکتی ہے۔ ناظرین محترم، یہی گفتگو ہم مستقل جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہی بات ہر جانب سے کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مدد کا یہ سلیقہ اگر مکمل ہو جائے تو نہیں معلوم کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہیوں بربادیوں سے بچ جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے مدد کرنے کا یہ سلیقہ ہم نے اور آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے اور آپ نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سیکھا ہے کہ آپ نے بار بار مدد کی، مدد پہ بہت ارشادات فرمائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو مفتی صاحب گفتگو فرمائیے، مدد کے لیے آقائے دو جہاں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اگر مال عطا کریں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو وہ دور دراز علاقے سے آئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس سے کچھ دیر قبل ہی اتنی بکریاں آئی تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ اس بکریوں کے ریوڑ سے بڑھ گئی تھی، یعنی کئی 100 بکریاں ان کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی۔ اب ایک سائل نے آ کر یہ کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا اگر آپ مجھے مال عطا کریں، تو ہوتا تو یہ کہ اس کی طلب تو 10 بکریوں میں بھی پوری ہو جاتی، 20 میں بھی ہو جاتی، لیکن وہ ساری جتنی بکریاں آئی تھیں وہ ساری کی ساری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا کر دی۔ ارے واہ، سبحان۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد واپس اپنے قبیلے گئے اور جا کر کہا اے لوگوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم اسلام قبول کرو، کیونکہ محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کچھ حاجت نہیں رہتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کبھی کوئی سائل آپ کے پاس آیا تو آپ نے کبھی نہ نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے مبارکہ کو دیکھ رہے تھے جو سرکار نے اپنے زیب تن کیا ہوا تھا، جسم پر پہنا ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی کو پسند آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے میں عطا کر دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے معاملہ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم نے کبھی کہیں نہیں پڑھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں دیا ہو، کسی کو منع کیا ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی کھانا پینا اکیلے کیا ہو۔ غزوہ خندق
جو تیسری جنگ ہے قریش مکہ کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، آپ اس جنگ کا پس منظر دیکھیں تو شدید سردیوں کا موسم ہے اور حالات اتنے تنگ ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ خبر ملی ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہونے والا ہے اور مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودنی ہے۔ اب وہ شدید سردی کا موسم ہے، اس میں خندق بھی کھودنی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنا پیٹ دکھا کر، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جب کرتا مبارک ہٹایا تو آپ کے شکم اتھر پر، پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے جن کا نام تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر پر گئے، مختصراً اگر میں ذکر کروں، وہ اپنے گھر پر گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بکری ہے، تم اس کو ذبح کر دو، کچھ گوشت آئے گا، تھوڑا سا آٹا پڑا ہوا ہے، روٹیاں بنا لیں گے، تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے دو اور 3 سے 4 لوگ اور کھا لیں گے ان کے ساتھ۔ اب حضرت جابر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور بہت آہستہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے، 3000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں وہاں پر جو بھوکے ہیں، کھایا کچھ نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے، بے شک، یہ نہیں کہا تمام انسانوں کے لیے، یہ نہیں کہا انسانی مخلوق کے لیے، تمام عالمین کے لیے، جتنے عالم ہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے عالم ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کھا لے اکیلے اور صحابہ بھوکے رہ جائیں؟ سرکار نے اعلان کر دیا جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے سب کے گھر جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ اب حضرت جابر پریشان ہو گئے، جابر پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کھانا 3 سے 4 لوگوں کا ہے، چھوٹی سی بکری تھی اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ۔ لیکن جب گھر پر آئے اپنی بیوی سے کہا تو ان کی بیوی تو بڑی محبت کرنے والی تھی، انہوں نے کہا جس نے بلایا ہے انتظام بھی وہ خود کریں گے۔ واہ واہ، آپ دیکھیں یہی طریقہ ہے، مجھے اور آپ کو مال سرکار کے صدقے عطا ہوا ہے، رب نے دیا ہے، تو جب جس رب نے عطا کیا ہے انتظام وہی کرے گا۔ جو ہم دیتے ہیں نا اپنی جیب سے تو یہ رب کی عطا ہوتی ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے تو ہم عطا کرتے، ہم آگے نکالتے ہیں، تمام ورنہ تو صحابہ پھر پہنچ گئے کھانے کے لیے، تمام صحابہ پہنچ گئے۔ اب طریقہ یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ سالن میرے سامنے لایا جائے اور وہ آٹا لایا جائے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کی اور حضرت جابر کی بیوی کو کہا کہ اس سالن کو بھی ڈھک دو اور آٹے کو بھی ڈھک دو، یعنی جو ہانڈی ہے جو بے شک، جس میں سالن ہے اس کو ڈھک دو اور آٹے کو بھی ڈھک دو، بس تھوڑا سا کپڑا سرکا کے اس میں سے سالن نکالتے رہنا اور آٹا نکال کے روٹیاں بناتے رہنا، جھانکنا نہیں کہ کتنا ہے، واہ اس میں دیکھنا نہیں کہ کتنا ہے۔ واہ واہ، وہ کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کچھ آئے، پھر انہوں نے کھایا، پھر باقی آئے، پھر کھاتے گئے ایک کے بعد ایک جماعت، ایک کے بعد ایک جماعت، اور جب آخر میں ہم بیٹھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جب قریبی لوگ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ کھانا کھایا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ پہلے کھا چکے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب آخر میں کپڑا ہٹایا نا تو پتہ یہ چلا کہ جتنا سالن ابتدا میں تھا اتنا ہی آخر میں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں برکت کی انتہا ہے، آپ دیکھیں بالکل، اور آپ دیکھیں بانٹنے سے ہی برکت ہوتی ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ آئی، یہ بانٹنے سے برکت ہوتی ہے، بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یار میں اگر اس کو دے دوں گا نا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں اگر اس کو دے دوں گا تو یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں اس کو جانتا نہیں، میں اس کو دے دوں تو میرے پاس سے کم ہو جائے گا۔ مال کہاں، قرآن حدیث سرکار کی زندگی مبارکہ جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہے وہ یہی بتاتی ہے جتنا بانٹو گے رب تمہیں اور دے گا بانٹنے کے لیے۔ تو میں نے اور آپ نے جو ہے نا وہ ایک ایسا سمجھ لے ایک آلہ بننا ہے، ایک ٹول بننا ہے ہم نے، کہ جو ہمیں رب کی طرف سے عطا ہو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کریں، پھر اور عطا ہو پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کریں، پھر اور عطا ہو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ حضرت ابوبکر کی زندگی اٹھا کے دیکھیں نا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا سارا گھر بار لٹا دیا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن ہر دفعہ پھر مال موجود ہوتا تھا لٹانے کے لیے، پھر ہر دفعہ مال موجود ہوتا تھا لٹانے کے لیے۔ یہ صحابہ کی زندگی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اہل بیت کو اگر پڑھیں، اہل بیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کزن حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے بارے میں آتا ہے کہ حج سے واپسی آ رہے تھے سفر پہ، تو اس وقت ایسا تھا کہ رستے میں جو ہے وہ، کیونکہ صحرائی علاقہ تھا، رستہ طویل تھا، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایک جو ہے وہ ایک جھوپڑی انہیں نظر آئی، تو وہاں جو ہے انہوں نے پتہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ایک شخص تھا، اس کی بیوی تھی، تھوڑا بہت ان کے پاس کھانا تھا، وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ان تینوں شہزادوں کو جو ہے وہ کھلایا۔ اب یہ وہ کھانا کھا کے آگے بڑھ گئے۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ بڑا غریب تھا، مال اس کا ختم ہوا، تو وہ شہر کی طرف آیا، تو وہ شہر کی طرف آیا تھا کہ اپنے لیے کچھ کفالت کرے، کچھ اپنے لیے انتظام کرے، کھانے پینے کا کچھ محنت مزدوری کرے۔ امام حسن کو وہ نظر آ گیا، تو امام حسن نے کہا تم تو وہی ہو نا جس نے ہماری مدد کی تھی؟ اس نے کہا جی۔ امام حسن نے کہا آ جائے، آؤ میرے پاس آؤ، 1000 بکریاں اس کو دی، اللہ اکبر، اور پھر کہا کہ وہ میرا بھائی حسین فلاں جگہ پر رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ امام حسین کے پاس گئے تو کئی 1000 درہم انہوں نے دیے، اور پھر امام حسین نے کہا وہ ہمارے ساتھ عبداللہ تھا نا، عبداللہ ہمارا کزن، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کو پتہ چلے گا کہ تو ہم نے تمہاری مدد کی اور وہ رہ گیا
تو وہ جو ہے ناراض ہوگا. اس کے پاس بھی جاؤ تو وہ بندہ آیا بالکل خالی جیب تھا. کیا کیا تھا کہ 3 لوگوں کو جسے وہ نہیں جانتا تھا اس نے جو ہے وہ ان کی خدمت کی تھی, ان کو کھانا کھلایا تھا. آیا وہ خالی جیب تھا, جب وہ وہاں سے گیا تو وہ امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہو. اس کا مطلب کھانا کھلانے کا اس قدر ثواب ہے. ہے. کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں. ناظرین محترم, احساس کی جانب سے ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, لیکن کیا کریں کہ وقت کی تیزی اور تیز رفتاری نے ہمیں اس موڑ پر پہنچا دیا ہے کہ اب دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں. ہماری یہ ٹرانسمیشن اگر ختم بھی ہو جائے ناظرین, تو یاد رکھیے گا احساس کے ٹیلی ویژن پر چلنے والے ٹکرز آپ کو یہ تمام تر چیزیں بتائیں گے کہ کہاں, کس جگہ, کس طرح آپ نے ڈونیشن دینا ہے, اور ہمارے کنٹرول کو ایک ٹیلی فون کال کر کے آپ اپنا ڈونیشن جمع کرا سکتے ہیں. یاد رکھیے ناظرین, غریب پر خرچ کیا ہوا 1 پیسہ بھی کبھی رائے گا نہیں جاتا. مفتی محمد ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ رہے اس پوری ٹرانسمیشن میں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت احسان ہے آپ کا, اور صاحب علم ہیں آپ, اس لیے آپ کی گفتگو میں بہت چاشنی تھی. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد عمار کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عمار نے بھی ہمارے ساتھ ثناخوانی فرمائی, اور مستقل ابھی آخری میں بھی آپ کو پڑھنا ہے. فہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد حسین سر بہت شکریہ آپ کا بھی. سلامت رہیں, آباد رہیں, خوش رہیے, اور آپ غریبوں کے لیے جس طرح کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. آمین. اور ناظرین, اب میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آپ جہاں رہتے ہیں, جہاں بستے ہیں, جہاں آباد ہیں, سدا شاد و آباد رہیں, ہمیشہ خوشیوں, کامیابیوں, کامرانیوں میں رہیں. پروردگار عالم ہر بلائے ناگاہانی, سلطانی, آسمانی, سلیمانی, امدن السحون, جنوں انس ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے. ہر پریشانی, دکھ, تکلیف آپ سے دور رہے. اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا, پھر ملیں گے اگر خدا لایا, زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. اجازت, خدا حافظ و ناصر. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. زمین و آسمان میں حسین سا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کے جہاں میں حسین سا کوئی نہیں. خدا جہان میں حسین سا کوئی نہیں. کرے گا یزید وقت کا واہ واہ واہ. کرے گا کون سامنا وقت کا ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں. ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی میرے بولا بڑی فوج میرے ساتھ ہے. حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. میرے بولا میں حاکم جبر کرتا
حسین بولے میں سید ہوں سب کرتا میرے بولا یہاں پر چھاؤں بھالے ہیں حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں میرے بولا ابھرتا جلال پھر حسین بولے شیر خدا کلال ہمارے درد میاں میں حسین کوئی نہیں لکھے گا کون شہادتوں کی داستان لکھے گا کون شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین ساتھ کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین